मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे होती है। सलामत रहे, सलामत रहे। और मोमिन जब कयाम करता है तो उसके कयाम के तसव्वुर में वे होता है जो इमाम काइम अलैहिस्सलाम जल्लल्लाहु ताला फरज अल शरीफ। मोमिन जब रकू करता है तो उसके जहन में वो होता है जिसने हालत रकू में ज़कात दी थी। सलामत रहे, सलामत रहे। और मोमिन जब सजदा करता है तो उसके जहन में वो होता है जिसने कायनात में ऐसा सजदा किया कि फिर कभी खुद नहीं सर उठाया। और आज भी हमारा मौला हालत सजदा में। मोमिन जब तशहुद पढ़ता है तो अपने तशहुद में शहादत मरकज विलायत को मरकज निगाह रखता है। इसलिए मोमिन और नमाज लाजिम मलजूम है जिसको कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। ये इस्तेकाक अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से और इमाम की तरफ से मिला है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो विलायत अली को अपने दिलों में रखा हुआ है। ये पाक चीज आपकी मोहब्बत और खुशनुदी के लिए हजूर करीम की एक हदीस पाक सुना दूं। रसूल करीम फरमाते हैं, या अली आना जसदुल कुरान व अंता रूहुल कुरान। या अली आना जसदुल इबादा व अंता रूहुल इबादा। या अली आना जसदुल ईमान व अंता रूहुल ईमान। आना जसदुल इस्लाम व अंता रूहुल इस्लाम। आना जसदुल सलात व अंता रूहुल सलात। या अली मैं इस्लाम का जिस्म हूं तो इस्लाम की रूह है। मैं ईमान का जिस्म हूं तो ईमान की रूह है। मैं इबादत का जिस्म हूं तो इबादत की रूह है। मैं नमाज का जिस्म हूं तो नमाज की रूह है। तो मुझे सोच के बताओ, जिसकी नमाज में, जिसके इस्लाम में, जिसके ईमान में और जिसके पूरे वजूद में रूह ही न हो, वो चलती फिरती लाश तो हो सकती है, मोमिन नहीं हो सकता। या अली, सलामत रहे, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। वो चलती फिरती लाश है जिसमें मौला की विलायत नहीं। जरा सोच के आना, इस मकतब में जिसमें रूह नहीं है, हम उसे मुर्दा तसव्वुर करते हैं और मुर्दे को छूने पे गुस्ल मसमियत वाजिब हो जाता है। सलामत रहे, सलामत रहे। या अली, या अली। मौला फरमाते हैं कि मेरे शियो, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ मेरे शियो, अगर दुनिया में रहने के लिए तुम्हें हमारे दुश्मनों से वास्ता न पड़ता, मेल जोल रखने के लिए तुम्हें वास्ता न पड़ता, तो मैं एज ए इमाम तुम्हें हुक्म देता कि इन लोगों से हाथ भी मिलाना गुनाह, इनके पास चल के जाना भी गुनाह। क्यों? कि वो निजस जहन्नमी नासबी कुत्ते हैं, उनके दिल में हमारी पाक विलायत नहीं। और तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे दिलों को हमने मुंतखब किया है। या अली, या अली, सलामत रहे, सलामत रहे। तुम्हारे दिलों को हमने मुंतखब किया है। और ये इस्तेकाक मुनाफिक जो है, मुनाफिक, इसकी ये चीजें कबूल क्यों नहीं है? वजह क्या है? मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूं कि आप माशाल्लाह सारे जिम्मेदार लोग हैं, आपके दोस्त भी होंगे, रिश्तेदार अहबाब सारे। कोई ऐसा दोस्त जो आपसे हसद करता है, मुंह पे खुशामद करता है, मिलता है, आपके साथ बैठता है, बातें करता है, लेकिन जब कभी वो आपसे दूर होता है तो आपकी पीठ पीछे गीबत भी करता है, चुगली भी करता है, मजाक भी उड़ाता है। यानी कि दिल से मुखलिस नहीं है भाई, दिल से मुखलिस नहीं है। सामने तो खुशामद करना और बात है, दिल से मुखलिस नहीं है। इसीलिए कि जब कभी प्रोग्राम हुआ, वो आके बैठा यहाँ पे, आप है मेहमान, वो है मेजबान, तो आपने क्या कहना है कि 1 मिनट से पहले ये यहाँ से चला जाए। क्यों? कि उसके दिल में वो चीज नहीं है जो आप चाहते हैं। ये दुनिया की बात है कि आप दुनिया के एक खुशामती और मुनाफिक बंदे को बर्दाश्त नहीं करते, तो कुरान में अल्लाह ताला अपने पैगंबर से इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दे मैं अपनी अजर रिसालत में कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। और मुझे ये बताओ, क्या मुनाफिक के दिल में मोहब्बत अहले बैत है?
اب یہ منافق جتنا بھی چاہے یہ پیدل حج کرے، یہ ساری رات گریا کرے، یہ تمام عمر تہجد میں گزارے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، نیک اعمال کرے، صدقہ خیرات کرے، لیکن اس کی کوئی چیز قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنی پوری رسالت کا اجر کیا مانگا؟ مودت قربا۔ اے میرے رسول ان سے مودت قربا مانگے۔ جب وہ دل میں ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم۔ مولا فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے منافق بننے سے کافر بن جاؤ، کافر بن جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کے ذات۔ آپ کی محبت، آپ کا ذوق، ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، یہ ٹاپک میرا وہی ہے، مومن اور منافق۔ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب بھی ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ ہم جو 1400 سال سے معصومین کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا کبھی مولا نے بھی ہماری شان میں کچھ کہا ہے؟ سنیں گے آپ؟ مولا نے ایسا کچھ کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے چہرے سے خوشبو ولایت آئے گی جب آپ سنیں گے۔ تو ہم نے یہ گوہر نیاب ڈھونڈنے نکلے، ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں تفسیر فرات۔ وہاں پہ مولا فرما رہے ہیں، اے میرے شیعو، اے مجھے چاہنے والو، تمہاری ارواح اور تمہاری خوشبو کو میں دوست رکھتا ہوں۔ تم آل محمد کے شیعہ ہو، تم اللہ کی شرط ہو، تم اللہ کے مددگار ہو، تم پاک ہو، تمہاری عورتیں پاک ہیں۔ اے شیعو، ہر مومن صدیق ہے، ہر مومنہ حور ہے۔ یہ تفسیر فرات بہت بڑی تفسیر ہے ہمارے مذہب جعفریہ میں۔ اے شیعو، خدا کی قسم، ہر چیز کا ایک امام ہوتا ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا زمین کا امام ہے جہاں پہ شیعہ رہتا ہے۔ ہر مجلس کا ایک سردار ہوتا ہے، اور ہر اس مجلس کا سردار شیعہ ہے جس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ اے میرے شیعو، خدا کی قسم، اگر آپ نہ ہوتے تو تمہارے مخالف، ہمارے مخالف اس زمین سے پاک چیز میں سے ایک چیز بھی حاصل نہ کر سکتے۔ یا علی یا علی۔ اے میرے شیعو، اگر تم نہ ہوتے تو جنت نہ سجائی جاتی۔ اے میرے شیعو، اگر تم نہ ہوتے تو حوریں نہ بنائی جاتی۔ اے میرے شیعو، اگر تم نہ ہوتے تو نہ آسمان سے ایک پانی کی بوند برستی، اگر تم نہ ہوتے تو زمین ایک دانہ بھی نہ اگاتی۔ یہ ہے شان شیعہ، یہ شان شیعہ ہے۔ اور منافق ایسا بھی نہیں کہ یہ نہیں جانتے، جانتے ہیں یہ، ان کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے ان کو سارا پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں یہ؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمات کی معرفت رکھتے ہیں یہ، پتہ ہے ان کو اللہ کی نعمات کیا ہے۔ ثم ینکرونہا، پھر بھی انکار کرتے ہیں، کیوں؟ واکثرہم الکافرون، اس لیے کہ ان میں اکثریت کافرین کی ہے، اکثریت کافرین کی ہے ان میں۔ کیا جانتے ہیں یہ؟ پتہ ہے ان کو سارا پتہ ہے کہ نبوت کا گھر یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ طہارت کا گھر یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جبریل اسی گھر میں جھولا جھلانے آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکیزگی کا گھر یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ علی شیر خدا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انبیاء یہاں پہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ در زہرا یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بندگی کا در یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ طہارت کا در یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ علی فاتح بدر و حنین ہے، ان کو پتہ ہے کہ سلطان انبیاء محمد مصطفیٰ ہے، ان کو پتہ ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جھولا یہاں پہ جبریل جھلانے کے لیے آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جنت یہاں پہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حیدر کرار کون ہے اور غیر فرار کون ہے۔ سلامت ہے، آباد ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب پتہ ہے ان کو، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے جی، ماشاءاللہ۔ پھر بھی انکار کیوں؟ واکثرہم الکافرون، ان میں اکثریت کافرین کی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا یہ کافر ہے، میری تیری بات نہیں ہو رہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہے۔
اور ان کی سزا بھی قرآن نے بتا دی ہے. پتہ ہے آپ کو جو اللہ کی آیات میں سے انکار کرتے ہیں, جان بوجھ کے انکار کریں, ان کی قرآن نے سزا بھی بتائی ہے. سزا سنیں گے آپ؟ صلوات محمد والے محمد کی ذات پر. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے میرے حبیب, اگر علم آ جانے کے بعد جو لوگ نہ مانے تو ان سے بحث مت کرو, ان سے تکرار مت کرو. ان کو بتاؤ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفس کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. پھر مل کے بد دعا کریں گے, جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. بسم اللہ, سلامت رہیں. اب علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, پہچاننا. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر علم آ جانے کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے بحث مت کرو, تکرار مت کرو. ان کے اوپر سیدھی سیدھی لعنت بھیجو. کیوں کہ جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, پھر بھی انکار. کیوں؟ ثم ینکرونہا, پھر بھی انکار کرتے ہیں. واکثرہم الکافرون, ان میں اکثریت کافرین کی ہے. سلامت رہیں, آباد رہیں. اور ان کی سزا جہنم. بسم اللہ شاہ جی. ان کی سزا جہنم. اللہ کے خلاف بات کرنا. نبی نے اجر رسالت مانگا, کیا اجر دیا ان لوگوں نے؟ اجر کیا دیا؟ آپ کو پتا ہے کیا اجر دیا گیا. میں مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا, مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ اس چیز میں اتراتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں, ولایت کے نہ ہونے کے باوجود, جس کے اندر روح نہیں, عقیدہ نہیں, وہ کیا ہے؟ عبادات تو ابلیس کے پاس بھی تھیں, اس کے پاس بھی تھیں. 6.5 لاکھ سال کی عبادت, اور اس ملعون کا ایک سجدہ 4000 سال پہ مشتمل ہے, جس کو سند معصوم حاصل ہے. سند معصوم کیا ہوتی ہے کہ اس کا اس 4000 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکا. جس کے ایک سجدے کا یہ خیال ہے تو اس کی عبادات کیا ہوگی. ایسا عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, عارف بھی تھا, جنت کا خزانچی بھی رہا ہے. کیوں؟ پھر بھی رائندہ درگاہ ہوا, اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ کو تو آج بھی مانتا ہے, یہ اللہ کو تو مانتا ہے. اور ایک بات آپ کو شاید نہیں ہوگی, میں دے دوں, کہ اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے. اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے. اللہ کو ماننا اسلام نہیں ہے. اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں, سکھ بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. اللہ کی بات کو ماننا ایمان ہے. اللہ کے حکم کو ماننا ایمان ہے. اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو تو ابلیس بھی مانتا ہے. کیا آج ہم یہودیوں کو مومن کہتے ہیں؟ نہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں. دہریے نہیں مانتے, دہریے. ہر مسلک اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وہ نہیں مانتے. اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانتے, اللہ کے ولی کو نہیں مانتے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا. اللہ کے نبیوں کی اطاعت و اتباع کرنے کا نام ہے اسلام, اس کا نام ہے مومن. اگر یہ لوگ اللہ کے حکم کو مان لیتے, نبی کو مان لیتے, اسلام کے اوپر پورا پورا اتر آتے, تو کربلا نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی. یہ جو 61 اور 60 ہجری میں کربلا ہوئی ہے نا, یہ کربلا پہلے مدینے میں ہو چکی ہے. میں فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. میں آپ کو مدینے اور کربلا کے واقعات سنواتا ہوں, آپ خود فیصلہ کرنا کہ کربلا پہلے ہو چکی ہے. یہ 61 ہجری میں کربلا صرف دہرائی گئی ہے, وہاں پہ ریپیٹ کی گئی ہے. یہ اصل کربلا مدینے میں ہوئی ہے, اور وہاں کے یزید کچھ اور لوگ تھے جو کربلا کے بنانے والے بانی تھے. کربلا کی جو پہلی اینٹ لگائی گئی تھی, وہ اس کا معمار کون تھا, اس کا بانی کون تھا؟ ورنہ بسم اللہ, سلامت رہیں بزرگوں, اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک ہی کام کے 2 مقام ہیں, مدینہ
اور کربلا، کام ایک ہی ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ ظلم مدینے میں ہوا، مختلف ادوار میں ہوتا رہا، اور وہی ظلم کربلا میں ایک ہی دن ہوا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لینا کہ واقعی کربلا پہلے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات اقدس۔ اگر 61 ہجری میں حسین بادشاہ کے ہر حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی، ہر حکم کی تکذیب ہو رہی تھی، تو یہ مدینے میں خصوصاً ظاہری حیات طیبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے آخری ایام میں یہ مخالفت ہوئی ہے۔ کاغذ قلم سے انکار اور صلح حدیبیہ میں اعتراض، اور لشکر اسامہ بن زید میں جانے سے بھی اختلاف، یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر کربلا میں حصول بیعت کے لیے سادات کے خیمے جلائے گئے تو یہی حصول بیعت کے لیے در زہرا جلایا گیا۔ یہ کربلا ہو چکی ہے بادشاہ، پہلے کربلا ہوئی۔ آپ یہاں پہ حسین کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پاک مقدس ایوان میں، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے سیدہ کو۔ اگر کربلا میں جلتے خیام میں سیدہ عالیہ اپنی پیٹھ پہ سجاد امام کو اٹھا کے لائی ہیں جلتے ہوئے خیام میں سے، تو اسی مدینے میں سیدہ بھی سر پہ اپنے بابا کی امامہ کر کے اپنے بابا کے روزے پہ گئی ہیں علی کے لیے۔ اگر کربلا میں شہزادہ علی اصغر شہید ہوا ہے تو مدینے میں شہزادہ محسن بھی شہید ہوا ہے۔ بسم اللہ سلامت رہے۔ اگر کربلا میں شہزادہ اصغر کو 2 بار شہید کیا ہے تو مدینے میں مولا حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر پھر جنازے میں تیر برسائے ہیں۔ جی اجر رسالت دے رہی ہے امت، جی مانگا گیا ہے اجر رسالت۔ اگر کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے ہیں تو مدینے میں مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کربلا جو وہاں پہ برپا ہوئی 61 ہجری میں، یہ پہلے ہوتی رہی ہے۔ اگر کربلا میں 3 دن کی پیاس تھی تو یہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں تمام سادات کا یہ گھرانہ محصور رہا، کھانا پینا بند رہا، سوشل بائیکاٹ رہا، جس کی تنگی اور فاقوں کی وجہ سے محسنہ اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ ایک ہی کام کے 2 رخ ہیں۔ یہ پہلا معمار کون تھا؟ وہ ملعون ابن ملعون، جس نے کربلا کا آغاز مدینے میں کیا اور اس کا اختتام یزید ابن معاویہ میں جا کے کربلا میں کیا۔ اگر آپ اس میں سوچیں، اگر کربلا میں بیویوں کو اپنے بھائیوں بھتیجوں اور بیٹوں کی لاشوں پہ رونے کا حکم نہیں تھا تو مدینے میں بھی سیدہ کو اپنے باپ کے بعد رونے کا حکم نہیں تھا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ مان اللہ مان، شرم نہ کرے شرم نہ کرے۔ جو آنسو آ رہے ہیں یہ آنسو سیدہ کی یہ امانت ہے، یہ سیدہ کی امانت ہے۔ آپ آنسو دینے کے لیے آئے ہیں نا سیدہ کو پرسہ، تو اپنا جی کھول کے پرسہ دیں، سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دیں۔ اگر بی بی سیدہ شام کے درباروں میں خطبے پڑھتی رہی ہے تو ان کی ماں زہرا بھی خطبے پڑھ کے آئی ہے۔ یہ ساری کربلا پہلے ہو چکی ہے، بس وہ مدینہ تھا اور یہ کربلا ہے، مقام بدلے ہیں۔ بس آخری ایک جملہ مسائب کا اپنے بھائیوں کو ٹائم دوں، ماہ رمضان بھی ہے۔ جب بی بی واپس آ رہی تھی نا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی فدق کا مقدمہ لڑ کے، اپنی خلافت کا مقدمہ لڑ کے، اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ فدق یہ خلافت یہ چیز تو ظاہری طور پہ تھی، اصل بی بی ان منافقین کے چہرے عیاں کرنے گئی ہوئی تھی کہ میرے بابا کی محفل میں بیٹھ کر، میرے بابا کے دائیں بائیں بیٹھ کر جو انہوں نے منصوبے بنائے، جو طریقے بنائے، آج پہچان لو، یہ سامنے کر کے جا رہی ہوں میں۔ علامہ عطر واز فرماتے ہیں اللہ مقاموں کہ میرے شیعوں 3 چیزیں کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا 3 چیزیں، اپنی نسلوں کو یاد کروانا، اپنے آنے والی نسلوں کو امانت دینا۔ سب سے پہلی چیز غدیر کو کبھی مت بھولنا۔ غدیر ہمارا عقیدہ ہے،
ہماری ولایت کی بنیاد ہے، ہمارے بچوں کے اندر جرت ہے یہ غدیر کو نہ بھولنا۔ دوسری چیز ہے کہ فدق کو نہ بھولنا۔ فدق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ فدق میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون غدار ہے، کون کس چیز کے لیے آمادہ تھا، کون کرسی کے لیے آمادہ تھا اور کون نصرت اسلام کے لیے آمادہ تھا۔ مجھے آپ بتائیں ابو ذر کا کیا قصور تھا، بسم تمار کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ نمازی نہیں تھے، روزہ دار نہیں تھے؟ کیا اسلام سے منحرف ہو گئے تھے؟ اگر قصور تھا تو صرف اور صرف علی ولی اللہ کا قصور تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اگر ان کو ایک چیز چبھتی ہے تو ولایت علی ہے، جس کے امین آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے اس امانت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں عائشیو، اگر ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم سے دور ہوتے تو ہم تمہارے دلوں میں کبھی بھی اتنی پاک چیز نہ رکھتے۔ بی بی جب واپس آئیں، جب جاتے ہوئے بی بی کا سر سیاہ تھا، واپس آئی ہیں تو بی بی کا سر سفید تھا۔ کبھی دیکھا ہے عزادارو کہ 18 سال کی کڑیل جوان اور سر کے بال سفید، کمر جھک گئی ہو۔ جب بی بی اپنے گھر میں آئی ہیں، مولا حسن پوچھتی اماں حق لے آئیں، اماں حق لے آئیں؟ مولا حسین بادشاہ کہتے اماں جب مانگنا ہی نہیں آتا پھر گئی کیوں تھیں؟ جب مانگنا ہی نہیں آتا پھر گئی کیوں تھیں؟ بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں اماں حق لے آئیں؟ یہاں بی بی بولی ہیں، بی بی کہتے ہیں میری بیٹی تو نہ کہے، حسن پوچھے کوئی بات نہیں، حسین پوچھے کوئی بات نہیں، میری بیٹی عالیہ تو نہ کہے، کیونکہ میں گئی ہوں مدینے میں عورتوں کے ہجوم میں گئی ہوں، میرے سر پہ چادر بھی تھی۔ اے میری عالیہ بیٹی، تو جائے گی شرابی کے دربار میں، تو شام کے بازاروں میں جائے گی، تیرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، اور تیرے ساتھ قیدی عورتیں ہوں گی، تیرے ساتھ بچے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔